नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको कमिश्नर रावलपिंडी के इस्तीफ़े के बाद दो मज़ीद बड़े इस्तीफ़ों के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। यानी कमिश्नर रावलपिंडी जिन्होंने धांधली का एतराफ़ करते हुए अब बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफ़ा दे दिया, इसके बाद मज़ीद दो बड़े इस्तीफ़ों के मुतल्लिक क्या तहलका खेज़ खबर आई है, ये ख़बर मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इस वक्त मेरे पास ये जो 7 सफ़ात के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इनके ज़रिए आपको ये बताएंगे कि PTI की 76 नशस्तें असल में कैसे छीनी गईं, इन 76 नशस्तों के जो फॉर्म 45 हैं उनमें क्या इंकशाफात किए गए, और इस धांधली के मुतल्लिक जो 3 मज़ीद नई वीडियोज़ वायरल हुई हैं, इन वीडियोज़ के कुछ मनाज़िर भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक जो एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, इंतहाई हसास नोयत का वाक़या है, इस वाक़े से आगाह करते हैं क्योंकि इस खबर से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अगरचे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने और पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो को नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको क्विकली बताते हैं कि ये वाक़या क्या है और इस खबर के जो 2 किरदार हैं वो किरदार कौन है। अब इस वाक़े का पहला पहलू यह है कि GHQ में एक इंतहाई गैर मामूली कॉल मौसूल हुई। ये एक बहुत सरप्राइजिंग नोयत की कॉल थी और GHQ के लिए इसमें एक बड़ा हैरानकुन मैसेज था। GHQ से ये मैसेज आर्मी हाउस डिलीवर किया गया, यानी आर्मी हाउस जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की रिहाइशगाह रावलपिंडी में, यहाँ ये मैसेज डिलीवर किया गया और इस मैसेज में एक मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो कि आर्मी चीफ़ के लिए बहुत हैरानकुन थी, बहुत ही आप कह लें कि सरप्राइजिंग थी। और आर्मी चीफ़ को जिस शख्सियत ने ये मैसेज भेजा उनका नाम भी आपको बताते हैं, क्योंकि जिस शख्सियत ने ये मैसेज भेजा उसने साथ ये भी रिक्वेस्ट की कि मैं ये मुलाकात GHQ में नहीं करना चाहता, मैं ये मुलाकात आर्मी हाउस में नहीं करना चाहता, मैं ये मुलाकात इस्लामाबाद में नहीं करना चाहता। आम तौर पर आर्मी चीफ़ के साथ इस तरह की मुलाकातें GHQ में होती हैं, आर्मी हाउस में होती हैं, या कभी कभार इस्लामाबाद में जो ISI का हेडक्वार्टर है इसके मेस में भी इस किस्म की मुलाकातें होती हैं। लेकिन इस मरतबा जो पैगाम दिया गया वो बहुत मुख्तलिफ नोयत का था और इसमें एक मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार तो किया गया, लेकिन ये कहा गया कि मैं ऑल द वे ट्रैवल करके आऊँगा। जिस शख्सियत ने आर्मी चीफ़ से मुलाकात करनी थी, लेकिन हम किसी और मकाम पर ये मुलाकात करेंगे, इसलिए आर्मी हाउस के स्टाफ के लिए, GHQ के लिए और आर्मी चीफ़ के लिए ये एक बहुत गैर मामूली बात थी। अब इसी शख्सियत की जानिब से जब आर्मी चीफ़ को 2 मरतबा रिक्वेस्ट की गई तो आर्मी चीफ़ ने इस शख्सियत के बार बार दरख्वास्त और बार बार इसरार के बाद ये दरख्वास्त मान ली और उसके बाद एक इंतहाई खुफिया नोयत की मुलाकात हुई। एक ऐसी मुलाकात जिसके मुतल्लिक मीडिया को कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, जिसके मुतल्लिक किसी किस्म की प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की गई, और ये मुलाकात भी एक खुफिया मकाम पर हुई। एक ऐसा मकाम जो कि एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ ऑल द वे आर्मी चीफ़ ने ट्रैवल किया। आर्मी चीफ़ के साथ उनके स्टाफ के 2 मेंबर्स भी मौजूद थे और दूसरी जानिब जिस शख्सियत ने आर्मी चीफ़ को यहाँ बुलाया इसरार करके, वो शख्सियत भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँची। अब ये जो शख्सियत थी जिसने आर्मी चीफ़ को ये मैसेज दिया, खुफिया मैसेज और खुफिया मुलाकात का मैसेज, ये हैं शहबाज शरीफ। लेकिन इस मुलाकात के अंदर अब आपको बताएं कि एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या हो गया, एक ऐसा वाक़या जो कि शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। क्योंकि एक तरफ तो शहबाज शरीफ जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद, अगरचे इस मरतबा धांधली के ज़रिए उन्होंने इलेक्शन जीतने की कोशिश की, उसके बावजूद उनकी नशस्तें PTI के आज़ाद उम्मीदवारों से 16-17 नशस्तें उनकी कम रहीं। PTI के मुतल्लिक ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी नशस्तें 181 हैं,
جبکہ نون لیگ کی فارم 45 کے مطابق اوریجنل نشستیں جو ہیں یہ صرف 15 ہیں، 15 نشستیں ہیں نون لیگ کی، اور یہ فارم 45 پی ٹی آئی نے انٹرنیشنل پریس کانفرنس میں پوری دنیا کو دکھا بھی دیے، اور پوری دنیا نے جو فارم 45 تھے پی ٹی آئی کے دکھائے گئے ان کو تسلیم بھی کر لیا۔ فارن پالیسی میگزین نے نواز شریف کو ووٹ چور قرار دے دیا، ان کی خاتون صحافی نے یہ جو ریگنگ ہوئی اس کا پول بھی کھول دیا۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر ایک طرف تو الیکشن کی یہ صورتحال، دوسری جانب شہباز شریف کے متعلق جو ہم نے آپ کو بتایا کہ آرمی چیف اور شہباز شریف کے درمیان جو واقعہ ہوا یہ ایک بڑا سرپرائزنگ واقعہ تھا، اور وہ واقعہ اس لیے سرپرائزنگ تھا کہ جب یہ ملاقات شروع ہوئی تو یہ ایک 1 on 1 ملاقات تھی، یعنی اس ملاقات میں آرمی چیف کی ٹیم کا کوئی اور ممبر جو ہے وہ شریک نہیں تھا، دوسری جانب سے شہباز شریف کی جانب سے بھی ان کی ٹیم کا کوئی اور ممبر موجود نہیں تھا، اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ اس ملاقات تک میڈیا کو ایکسیس نہ ہو، کیونکہ میڈیا کو جب ایکسیس ہوتی ہے تو وہ ان سائڈ سٹوریز جو ہے وہ نکال لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور ممبر، دونوں ٹیموں کی جانب سے کچھ اور ممبرز بھی شریک ہوں تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی خبر لیک کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر شہباز شریف کے ٹیم کے ممبر جو ہیں وہ بھی اس خبر کو لیک کر سکتے تھے، اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ یہ ایک 1 on 1 ملاقات ہو۔ اب جس وقت یہ ملاقات ہوئی تو یہ ایک بڑے پازیٹیو نوٹ کے اوپر، مثبت نوٹ کے اوپر شہباز شریف نے یہ ملاقات شروع کی۔ پہلے مرحلے میں شہباز شریف نے اپنا ٹیشو نکالا، اپنی جیب سے ٹیشو نکالا، میں یہ استارتاً کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف کے بوٹ جو ہیں اس کے اوپر یہ ٹیشو رگڑنا شروع کر دیا۔ یعنی استارتاً میں کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف کے بوٹ پالش کرنا شروع کر دیے، لیکن 7-8 منٹ کے بعد آرمی چیف کے سامنے شہباز شریف نے ایک ایسا مطالبہ رکھ دیا، ایک ایسی درخواست کر دی، اور اس درخواست کے اندر اصل میں ایک ایسا مطالبہ تھا جو کہ آرمی چیف کے لیے ناقابل قبول تھا، اور جب شہباز شریف نے آرمی چیف کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تو آرمی چیف اس پر برہم ہو گئے۔ آرمی چیف نے شہباز شریف کو شٹ اپ کال دے دی اور ان کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد ایک اور جو واقعہ ہوا وہ اس سے بھی زیادہ، جو اسی واقعے کا دوسرا حصہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سرپرائزنگ ہے اور ناقابل یقین ہے، لیکن مصدقہ واقعہ ہے، کیونکہ اس واقعے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ایک اور ملاقات ہوئی، اور شہباز شریف نے آرمی چیف کے سامنے اصل میں کیا مطالبہ رکھا تھا اس مطالبے کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جسے سن کر آپ کے ہوش بھی اڑ جائیں گے۔ اب اس پوری سچویشن کے اندر ایک اور جو واقعہ اسی واقعے سے جڑا ہوا ہے، اس میں آرمی چیف کو ایک اور میسج بھیجا گیا۔ یہ میسج بھی بہت سرپرائزنگ تھا، بہت غیر معمولی تھا، اور یہ میسج جب آرمی چیف کو ملا تو آرمی چیف اس ملاقات کے لیے سب سے زیادہ ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ آرمی چیف یہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اتنا انسسٹ کیا گیا، اتنی منتیں کی گئیں اور اتنے آگے پیچھے سے فون کروائے گئے کہ آرمی چیف نے اس ملاقات کے لیے رضامندی ظاہر کی، اور اس ملاقات کے لیے جو پیغام بھیجا وہ نواز شریف نے بھیجا۔ نواز شریف جو کہ کرپٹ مفرور اشتہاری، جن کو الجزیرہ نے اب مینڈیٹ چور قرار دیا ہے، الجزیرہ نے اس کو باقاعدہ ہیڈ لائن میں مینڈیٹ تھیوز کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو آپ کی دا اکانومسٹ ہے، انٹرنیشنل جریدہ، اس نے عمران خان صاحب کو موجودہ الیکشن کا تاریخی فاتح قرار دیا ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں یہ جو ایک اور واقعہ ہے آرمی چیف کے متعلق اور ان کے متعلق جو خبر ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو نواز شریف نے بھی میسج یہ بھیجا کہ میں یہ جو ملاقات ہے یہ اسلام آباد میں نہیں کروں گا، راولپنڈی میں نہیں کروں گا، اور آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ یہ ملاقات مجھ سے لاہور میں آ کر کریں۔ اب آرمی چیف سے جب بار بار یہ ریکویسٹ کی گئی تو آرمی چیف اس ریکویسٹ پر آل دا وے ٹریول کر کے لاہور گئے۔ لاہور میں جب ان کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی تو یہاں پر یہ ملاقات جو ہے یہ 1 on 1 ملاقات نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ بھی ایک کوئی 1 on 1 ملاقات ہو، اس کے اندر 2 مزید کردار بھی موجود تھے۔ اب ایک ایسی سچویشن کے اندر جب امریکہ نے پاکستان کے اندر الیکشن کی دھاندلی کے نتائج مسترد کر دیے ہیں اور دھاندلی کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے، ایک تازہ ترین خبر بلوم برگ نے بھی لگائی ہے،
اور اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین طریقے سے یہ انتخابی نتائج جو ہیں ان کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ سے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، کیونکہ ان کے سیکریٹری جنرل نے بھی، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی پاکستان میں انتخابی نتائج میں جو رد و بدل کیا ہے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یعنی اب تو نیو یارک میں بھی پی ٹی آئی اور عام جو پاکستانی ہیں وہ میسو لیول پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، واشنگٹن ڈی سی میں احتجاج ہو رہا ہے پورے ملک میں، اور اسی طرح بیرون ملک اس وقت میسو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جی ایچ کیو کی قریبی شخصیت پیر پگارو صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اس سے بدتر الیکشن نہیں ہو سکتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان بلہ ہے یہ بائی ڈیزائن یعنی جان بوجھ کر چھینا گیا، ورنہ ہمارے جو الیکشن تھے انٹرا پارٹی الیکشن یہ پی ٹی آئی کے الیکشن سے بھی زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ نرم الیکشن تھے، لیکن ان کا انتخابی نشان جان بوجھ کر چھینا گیا۔ اب اس پوری سچویشن کے اندر جو واقعہ میں آپ سے جس کا ذکر کر رہا ہوں یہ اس لیے بہت حساس ہے کہ آرمی چیف کے آمنے سامنے بیٹھ کر نواز شریف نے آرمی چیف سے ایک ایسی ریکویسٹ کی جو کہ ان کے لیے ناقابل قبول تھی۔ آرمی چیف کا پارا اس ریکویسٹ کو سن کر ہائی ہو گیا، اور آرمی چیف سے یہ جو ریکویسٹ کی گئی یہ بھی اصل میں ایک مطالبہ ہی تھا، یعنی ایک طرح سے آرمی چیف سے ایک اور مطالبہ کیا گیا، اور اس مطالبے میں آرمی چیف کو ایک آفر کی گئی، اور اس آفر کے پہلے مرحلے میں نواز شریف نے ایک ایسا جملہ بولا جس پر آرمی چیف بہت زیادہ زچ ہو گئے۔ آرمی چیف کے لیے یہ جملہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ نواز شریف نے اس ملاقات کے اندر یہ الفاظ بول دیے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر حسین نواز اور حسن نواز آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے، اور یہ کہہ کر وہ اصل میں آرمی چیف کو یہ میسج دے رہے تھے کہ جس طرح سے یہ میرے بیٹے میرے اوبیڈینٹ ہیں، میرے فرما بردار ہیں، آپ کو بھی میرا فرما بردار بننا پڑے گا، میرے سیاسی مقاصد پورے کرنے پڑیں گے۔ اب ایک تو آرمی چیف اس بات پر برہم ہو گئے، لیکن اس کے بعد نواز شریف نے آرمی چیف کے سامنے ایک درخواست نما مطالبہ بھی رکھ دیا، ایک بیش قیمت ان کو تحفہ زبردستی دینے کی کوشش کی، اور جب یہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا آرمی چیف نے تو اس پر نواز شریف جو ہے شرمندہ بھی ہوئے اور کچھ حد تک برہم بھی ہوئے، اور آرمی چیف کے متعلق آرمی چیف پر پھر یہ بھی انکشاف ہوا کہ یہی جو تحفہ ہے یہ نواز شریف نے آرمی چیف کے جو کور کمانڈرز ہیں، فوج کے کور کمانڈرز، ان کو بھی دینے کی کوشش کی رشوت کے طور پر، لیکن انہوں نے بھی یہ رشوت لینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ جو تحفہ دینا چاہ رہے تھے نواز شریف آرمی چیف کو، یہ اصل میں 1 کروڑ روپے کی بیش قیمت BMW گاڑی تھی۔ انہوں نے لاہور میں یہ گاڑی آرمی چیف کو دینے کی کوشش کی، آرمی چیف نے انکار کیا۔ اس کے بعد یہی گاڑی شہباز شریف نے گلیات میں آرمی چیف کو دینے کی کوشش کی، جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف نے بھی آرمی چیف کو گلیات میں بلایا، اور یہ جو واقعہ تھا یہ واقعہ پیش آیا سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے ساتھ، اور سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ میرے بھائی نے فیملی کے اندر یہ ڈسکس کیا کہ شریف خاندان کس طرح سے مجھے اور میرے ادارے کو کرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب اس سے جڑا ایک ویڈیو کلپ اس لیے آج کے دن میں وائرل ہوا کہ جیسے کمشنر راولپنڈی نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد جو 2 بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہیں، 2 بہت بڑے استعفے آئے ہیں تازہ ترین، ان کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہ کلپ اس لیے وائرل ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی تو مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ عمران خان صاحب نے کمشنر راولپنڈی کو اور دیگر اداروں کو کرپٹ کیا، تو اس لیے اب سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کی کتاب کا یہ جو ورک ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ آپ نے تو آرمی چیف اور فوج تک کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی، آپ تو ہمیشہ ریاست مخالف اور فوج مخالف عناصر رہے۔ لیکن اب کمشنر راولپنڈی کے بعد جو 2 بہت بڑے استعفوں کی گونج ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، اور اب سے 2 منٹ پہلے جو 2 بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہیں یہ بریکنگ نیوز بھی آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کرتے ہیں۔ ان سے جڑی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، لیکن پاکستان کے میڈیا نے یہ ویڈیو نشر نہیں کی۔ ان میں سے ایک ویڈیو جو کہ وائرل ہوئی ہے یہ آئی ہے ملتان سے۔ یہاں پر پی ٹی آئی کے جو صدر تھے چودھری خالد جاوید وڑائچ، ان کو پنجاب پولیس نے چھاپہ مار کے گرفتار کر لیا۔
اس کے بعد ایک بہت دلچسپ نوعیت کی بڑی غیر معمولی ویڈیو اسلام آباد سے وائرل ہوئی ہے۔ آج کے دن میں تحریک انصاف نے تاریخی احتجاج کیا۔ اب اسلام آباد کا جو پریس کلب ہے، یہاں پر جو ایک گراؤنڈ تھا جہاں بہت بڑے لیول پر احتجاج ہونا تھا، یہاں کا پورا گراؤنڈ کھود دیا گیا، یہاں خندقیں بنا دی گئیں۔ یعنی اتنا خوف ہے تحریک انصاف کے اس سونامی احتجاج کا کہ اس قسم کی مضحکہ خیز حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اب جو کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد دو بڑے جو استعفے ہیں ان کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اب کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا اصل میں کون ہیں، ان کو کس قسم کی کال آئی اور رات کو 3 بجے کس شخصیت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اصل میں یہ پہلے کہاں تعینات تھے اور انہوں نے اس وقت وہاں پر کیا کام کیا تھا، یہ آپ کو کوئکلی بتاتے ہیں۔ اب یہ جو لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں، یہ اصل میں گجرات کے ڈی سی بھی رہے اور یہ حمزہ شہباز کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے۔ حمزہ شہباز کے یہ اتنے قریب تھے کہ چودھری برادران ان کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ یعنی چودھری پرویز الہی کی جو فیملی ہے وہ ان سے نالاں رہتی تھی کہ آپ حمزہ شہباز کے اتنے قریب کیوں ہیں۔ اب اس کے بعد ایک معروف اینکر ہیں ARY کے بڑے سینئر اینکر غلام حسین صاحب۔ اب اس کے بعد غلام حسین صاحب نے یہ جو چودھری پرویز الہی کی فیملی ہے ان کے درمیان اور لیاقت علی چٹھا صاحب کے درمیان صلح کروائی تھی، ورنہ ان کے درمیان کوئی بول چال بھی نہیں تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی تحریک انصاف کے حمایتی ہیں یا چودھری پرویز الہی کے حمایتی ہیں۔ اب اس کے بعد ان کو یعنی ایک طرف جب یہ ڈی سی گجرات تھے، ادروائز ان کی ریپوٹیشن جو ہے یہ بڑی اچھی تھی۔ اب اس پوری صورتحال میں جو 3 نکات میڈیا نے کمشنر راولپنڈی کے متعلق نہیں چلائے، ان کی پریس کانفرنس کے متعلق جو 3 اہم ترین نکات تھے، یہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ ایک تو کمشنر راولپنڈی نے یہ پریس کانفرنس کی ہے راولپنڈی کے کرکٹ سٹیڈیم میں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں رہنے والے جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیڈیم ہے اور یہ پریس کانفرنس وہ اپنے آفس میں کرنے کے بجائے یہاں اس کھلے سٹیڈیم میں کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ میں اصل میں آج کیا 3 بڑے حقائق سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ لیکن اس میں آدھی رات کو کیا ہوا تھا اس کے متعلق جو نقطہ میڈیا نے نہیں چلایا وہ آپ کو کوئکلی بتاتے ہیں۔ اب جو کمشنر راولپنڈی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے 8 فروری کی رات کو راولپنڈی سے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 13 لوگوں کو غلط طریقے سے جتوایا۔ ہارے ہوئے امیدواروں کو 50-50 ہزار کی لیڈ میں تبدیل کیا۔ جو PTI کا امیدوار 70,000 کی لیڈ سے جیت رہا تھا اس کو ہم نے ہروا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ صبح فجر کے بعد جب میں نے نماز ادا کی تو نماز ادا کرنے کے بعد میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ حرام کی موت کیوں مروں، کیوں نہ عوام کے سامنے سب کچھ رکھوں۔ لیکن یہاں پہ جو 2 بڑے استعفوں کے متعلق اور ایک طاقتور جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ خبر اب سے 2 منٹ پہلے آئی ہے۔ اب کمشنر راولپنڈی نے ایک اور بڑا انکشاف یہ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں پھانسی دینی چاہیے۔ میں راولپنڈی ڈویژن میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ ملک کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا، یہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ میں سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس ظلم کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد آدھی رات کو 2:17 سے لے کر 3:44 تک کیا کچھ ہوا، اس کے متعلق ایک نیا اور بڑا بھیانک نوعیت کا انکشاف ہوا ہے۔ اب کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے یہ کہا کہ میں نے آدھی رات کو اپنے جو ماتحت ریٹرننگ آفیسر تھے ان سے کہا کہ آپ نے یہ غلط کام کرنا ہے، تو وہ جو ریٹرننگ آفیسر تھے وہ رونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے دعائی دی کہ ہم سے یہ غلط کام نہ کروائیں، لیکن مجھ پر دباؤ تھا، میں نے زبردستی ان سے نون لیگ کے امیدواروں کے بیلٹ باکس پر ٹھپے لگوائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑا انکشاف بھی کیا جو کہ ایک طاقتور شخصیت کے متعلق ہے، یعنی پاکستان کے طاقتور ترین ادارے کے طاقتور ترین سربراہ کے متعلق۔ اور یہ جو طاقتور ترین ادارہ اس وقت نام نہاد ہے یعنی الیکشن کمیشن، اس کے جو سربراہ ہیں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر دھاندلی کے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔
مجھے کہا گیا تھا کہ 70,000 لیڈ والے آزاد امیدواروں کو بھی جعلی موریں لگوا کر ہرا دو، میں اس جرم میں مزید شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک طاقتور جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اب سے 1 منٹ پہلے اس خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت بننے کے متعلق جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، یہ خبر بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب سے جڑی اڈیالہ جیل سے ایک ویڈیو وائرل ہے، اگرچہ اس ویڈیو کو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا، لیکن میں کوئکلی بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں۔ عمران خان صاحب سے ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، اگرچہ یہاں پہ جاسوسوں کا پہرا تھا۔ عمران خان صاحب کا ایک پیغام بھی باہر آ گیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ جب خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو خان صاحب کو میں نے بتایا کہ آپ کا ووٹر ایسے نکلا جیسے عید ہو یا میلہ ہو۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ اس سے زیادہ خوشی اس سے پہلے میں نے عمران خان صاحب کے چہرے پر نہیں دیکھی۔ لیکن اس کے بعد ایک طاقتور جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بڑا انکشاف ہوا۔ اب یہ انکشاف ایک ایسی صورتحال میں ہوا جب میں نے اسی انسائیڈ نیوز کے پلیٹ فارم پر بشرا بی بی صاحبہ کو مبینہ طور پر کیمیکل کھلانے کے متعلق ایک ایکسکلوسیو سٹوری دی۔ یہاں پہ کچھ نون لیگ کے لوگوں نے کامنٹس کیے کہ یہ جعلی خبر ہے، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی جن کو کچھ زیادہ سیاسی شعور نہیں ہے انہوں نے بھی اس قسم کے کامنٹس کیے، یہ زیادہ حالات حاضرہ سے واقف نہیں ہوتے۔ لیکن خود بشرا بی بی صاحبہ کی جو بہن ہے انہوں نے آج کے دن میں ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ میں تازہ ترین جو اب سے 10 منٹ پہلے جاری کی گئی ہے، اس میں انہوں نے میری خبر کی مکمل طور پر تصدیق کی اور کہا کہ یہ خبر 100% درست ہے۔ اب اس پوری سچویشن کے اندر عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایک معروف سینئر اینکر نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ طاقتور حلقوں کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی ایک طاقتور شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے سامنے 2 آپشن رکھے گئے، ان میں سے ایک آپشن یہ تھا کہ اس وقت ملک کے اندر جو آئینی بحران ہے اس کے نتیجے میں ملک میں ظاہر ہے کہ انتشار پھیلے گا، جس کی ذمہ داری شریف خاندان، پیپلز پارٹی اور دھاندلی کروانے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ عمران خان صاحب اگر صرف 4 سے 6 ماہ جو ہیں وہ اس وقت یہ احتجاج کو کال آف کر دیں، یہ 4 سے 6 ماہ اگر پی ٹی آئی احتجاج نہ کریں تو پورا جو اس وقت ماحول ہے 4 سے 6 ماہ کے بعد یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں عمران خان صاحب کے حق میں چلا جائے گا اور پرابیبلی ان کی حکومت بھی آ جائے گی، پہلے مرحلے میں ان کی رہائی بھی ہو جائے گی۔ اب عمران خان صاحب کو یہ پیغام ایک معروف سینئر اینکر کے مطابق یہ دیا گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک جملہ بولا ہے اور عمران خان صاحب کا جملہ یہ تھا کہ مجھے اپنی بریت یا رہائی نہیں چاہیے، مجھے اپنا مینڈیٹ واپس چاہیے۔ اور اب کمشنر راولپنڈی کے اعترافات کے بعد کچھ صحافی یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ لاہور سے اور کراچی کے جو کمشنرز ہیں اور دیگر علاقوں کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ بھی اسی قسم کے انکشافات کے ساتھ سامنے آ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ ہمارے تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔